बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवीज़ चौधरी और आज हमें ज्वाइन किया है अज़हर अली आब्दी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज बहुत ही ख़ास कोई स्पेशल हमारा मौजू है जिस पर डिस्कशन होगी, क्योंकि आब्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है तो इस बात में कोई शक नहीं। तो जान लेते हैं आज के मौजू के हवाले से। जी आब्दी जी बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि माह मुहर्रम है और मुहर्रम एक ऐसी फ़क़ीदुल मिसाल अदीमुन नज़ीर क़ुरबानी से इबारत है कि ऐसी क़ुरबानी तारीख़ में न पहले मिलती है और ना फिर बाद में हुई, क्योंकि नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल फ़र्ज़ंद मुर्तज़ा हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रेग़ज़ार करबला में पूरा खानवादा रसूल कटवा कर वो अज़ीमुश्शान मिसाल कायम की इस्लाम की बका की खातिर के चश्मे फलक ने ऐसे मनाजिर फिर नहीं देखे। मुहर्रम के हवाले से हम बहुत से प्रोग्राम आप भी पेश कर रहे हैं मॉर्निंग शो में और दीगर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। आज तारीख़ तो 24 मुहर्रम है। मुहर्रम के ये अय्याम हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और मुख़द्दिरात इस्मत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर असीरान करबला के नाम से याद किए जाते हैं और ये कहा जाता है और यकीनन सही है कि ये अज़ीमुश्शान कुर्बानी करबला ही में रह जाती अगर हज़रत ज़ैनब और हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की मसाई जलीला उनका जिहाद ना होता। तो 25 मुहर्रम चौथे इमाम हज़रत इमाम अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी शहादत इस रोज़ हुई और आज हम उनका तज़किरा करेंगे, उनके फ़ज़ाइल, उनकी सीरत बयान करेंगे और बताएंगे कि किस तरह आप एक मुबल्लिग़ करबला, एक बहुत मज़बूत मुबल्लिग़ करबला बनकर उभरे। हमारे साथ मौलाना डॉक्टर एजाज़ नकरी साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन हैं, एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में आप एक सीनियर उस्ताद और मुहतमिम हैं और हमारे साथ कामरान अल्ताफ़ कलियामी साहब जनाब मौलाना क़िबला मौजूद हैं और आपके प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ लाए हैं, ख़ूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और मनक़बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए फ़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि अल्फाज मुनासिब नहीं मिलते उनकी मसाई जलीला और उनकी सीरत और उनके फ़ज़ाइल के हवाले से। हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम भी ऐसी शख्सियत हैं। अगर देखा जाए तो आइमा इस्ने अशर में और दुनिया की और भी तारीख़ी शख्सियात में हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ऐसी कोई और शख्सियत नहीं है। पूरा करबला का वाक़या आपने देखा क्या आप पर बीता। अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी दी, आपके साथियों ने दी, लेकिन करबला के बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है। वो तो अपने अल्लाह के हुज़ूर एक अज़ीमुश्शान मनसब पर फाइज़ हुए और पहले भी थे। इसी तरह बाद के आइमा हैं तो उन्होंने करबला उन्होंने भी नहीं, उन्होंने तबलीग करबला की। हज़रत सैयद सज्जाद करबला के तमाम मसाइब, कूफ़ा और शाम के तमाम मसाइब और फिर उसके बाद 36 साल ज़िंदा रहे और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। तो ऐसी शख्सियत हमें तारीख़ में वाक़ईन ऐसी मुनफ़रिद शख्सियत कोई और नहीं मिलती। फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्याम के मुनासिबत से आप सबकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने ये मौका फ़राहम फरमाया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक बेमिसाल शख्सियत है और आपने भी इस नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दोनों नहीं होते तो करबला में ही रह जाती है। इसीलिए कहते हैं कि करबला दर करबला मीमांद गर ज़ैनब न बोत। अगर ज़ैनब न होती सलामुल्लाह अलैहा तो करबला का ये वाक़या क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे बयान करने वाला कोई नहीं था। दूसरा नुक्ता
امام سجاد علیہ السلام سے پہلے کی شخصیات اور ائمہ علیہم السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی بعد کے بعد بھی اسی شخصیات ائمہ علیہم السلام کی آئی ہوئی ہیں کہ رہبر معظم رحمۃ اللہ علیہ کل ان کی عظیم الشان تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ بشریت میں شاید ایسا کوئی جنازہ نہیں ہوا تھا. ان کے اپنے اہل بیت کے پیروکاری میں زندگی گزارنے کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر انہی ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے آج ان کے جنازے کا اتنا بڑا اہتمام ہوا. ان کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان، شہید رہبر رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ امام معصوم اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے روئے زمین پر، اور وہ جس فرد کی شکل میں بھی ہو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی لیے 12 اماموں کو انہوں نے ایک 250 سالہ انسان کی شکل میں پیش کیا ہے. بالکل کہ اگر ایک انسان 1200 تقریباً 250 سال اگر زندگی کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ تو نہیں لڑے گا، ہمیشہ خاموشی میں وہ زندگی نہیں بسر کریں گے، بلکہ زمانے کی ضرورت کے مطابق اس انسان عظیم المرتبت نے اپنا کردار پیش کرنا ہے. بالکل صحیح. تو ائمہ علیہم السلام نے بھی ایسا کردار ادا کیا. گویا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث شریف بھی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد. ہم سارے محمد ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اور حضور پاک نے اپنا جو فریضہ انجام دیا ہے، کبھی صلح کی شکل میں کبھی جنگ کی شکل میں، یہ شریعت کو بچانے کے لیے، شریعت کی پاسداری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانشین ہیں، الہی جانشین، انہوں نے بھی یہی کام انجام دینا ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے اس عظیم خطرناک بحران میں شریعت کی پاسداری، امامت کو سنبھالنا اور ناموں سے عصمت و رسالت کی سربراہی کرنا، اور جو ایتام آل محمد ہے ان کی سربراہی کرنا، اور ان سب سے زیادہ پیغام حسینی کو اگلے نسلوں تک پہنچانے کے لیے جو فرض امام سجاد علیہ السلام نے انجام دیا، اگر دوسرے کوئی امام ہوتے تو بھی انہوں نے بھی یہی کام کرنا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا. اگر امام زین العابدین علیہ السلام ان کی جگہ ہوتے، امام حسین علیہ السلام ان کی جگہ ہوتے تو انہوں نے بھی یہی کرنا تھا. امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. اگر امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہی قیام کرنا تھا. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اس عاشور کے محرم کے ان ایام میں مصلحت الہی کے تحت بیمار بھی رہے. یہ بعض لوگ امام سجاد علیہ السلام کو ایک بیمار شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام علیہ السلام مصلحت الہی کے خاطر، اگر امام علیہ السلام زندہ ہوتے یقیناً میدان جنگ کی طرف تشریف لے جاتے. جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنی، امام کی وہ آواز، امام زین العابدین علیہ السلام کبھی ہوش میں ہوتے تھے، اس بیماری کے سختی میں امام علیہ السلام کبھی بے ہوش ہوتے تھے، کبھی ہوش میں آتے تھے. جب امام کی آواز، نصرت کی آواز امام علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائی تو امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے یہی فرمانے لگے کہ آپ مجھے ایک عصا دیں اور تلوار دیں تاکہ میں عصا کے سہارے سے میدان میں جا کے نواسۂ رسول کی میں دفاع کروں. کیونکہ امام وقت پکار رہا، ہر شخص جو سنے اس پر واجب ہے. تو میں اپنے زمانے کے امام کی میں نصرت کروں اور امام کے فریاد کو میں پہنچ سکوں. لیکن امام کی ظاہری جسمانی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ امام علیہ السلام کے نصرت پہنچ سکے. یہی مصلحت تھی اللہ کی کہ وہ اس تھوڑے سے عرصے کے لیے، اس 1 دن یا 2 دن کے لیے بیمار ہوں تاکہ جہاد ساقط ہو اور امامت بھی بچے. جناب مولانا کامران الطاف کلیامی صاحب، حضرت سید سجاد علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں نا کہ کربلا نے اسلام بچایا
اور سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا بچائی، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محرم الحرام ہے، آگے جتنے بھی مہینے آتے ہیں ہر مہینے کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے۔ خصوصاً محرم الحرام جو ہی شروع ہوتا ہے تو تقریباً پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں اس ماہ مقدس کا احترام کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور احترام پہلے بھی یہ حرمت والے مہینوں میں شامل تھا، لیکن خصوصاً کربلا معلیٰ کے بعد، کربلا کے اس واقعہ کے بعد اس کی خاص نسبت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے جملہ رفقا کے ساتھ ہے۔ اور دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص ہو جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، جس کے دل میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصی محبت ہو، وہ لوگ اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے آپ کی گفتگو متصل کریں گے۔ جی ناظرین، ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نگری صاحب، جو حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے وہ تو بہت پہلوؤں کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت ہے کہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی، لیکن آپ کا جو ایک پہلا بہت ہی اہم کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ مبلغ کربلا کے طور پر ہے۔ کتنے مشکل اور کٹھن حالات تھے جب حضرت سید سجاد نے امامت سنبھالی، اور گویا حضرت زینب سلام اللہ علیہ عظیم المرتبت ہستی، کائنات کی آپ بھی ایک منفرد ہستی، لیکن وہ بھی جو کچھ کر رہی تھی امامت ہی کے زیر سایہ کر رہی تھی۔ بے شک ان کے بھتیجے تھے، آپ بھائی کے بیٹے تھے، لیکن وقت کے امام تھے۔ تو گویا اس وقت امامت کا منصب سنبھالنا اور کربلا کے واقعے کا دفاع اور اس کی تبلیغ کتنا کٹھن تھا کام جو آپ نے کیا؟ واقعاً وہ جو ماحول بنا تھا، فضا سازی اس وقت جو ہو گئی تھی، یقیناً بنو امیہ نے، یزید نے دمشق میں بیٹھ کر اس نے یہی کہا تھا کہ جو حقیقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے وہ میرے پاس ہے، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ اور اہل بیت کو انہوں نے باغی اور خارجی کے طور پر پیش کیا اور لوگوں کے اذہان کو اس طرح بنایا تھا۔ تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کربلا معلیٰ میں ظلم ہونا، اور اس ظلم کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو بھی ان سے دور رکھنا، ان کو باغی کے طور پر پیش کرنا، یہ بھی ایک ستم بالائے ستم، ایک بہت خطرناک ماحول انہوں نے بنایا تھا۔ اور یہ ظلم اصل میں اسی فضا کو ہموار کرنے کے لیے تھا کہ اہل بیت سے عالم اسلام کو دور کر دے، مرجعیت علمی اہل بیت جسے ہم کہتے ہیں اس سے بالکل دور کرے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام اس عصر عاشور کو عظیم منصب پر فائز ہو گئے، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے خدمت میں حاضری دے کر سب سے پہلے سوال ہی انہوں نے یہی کیا کہ اے حجت خدا، اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ حالت بیماری میں تھے امام علیہ السلام، لیکن اپنی جو تکلیف، اپنی جو شرعی ذمہ داری تھی، اپنے زمانے کے امام سے انہوں نے، یعنی جب امام حسین شہید ہو گئے اور یزیدی فوجوں نے خیمے جلائے اور تمام خیمے اہل بیت علیہ السلام کے جلا دیے، تو گویا امامت کا جو پہلا مسئلہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اب ہم خیموں میں رہیں اور بے شک جل کے سب مخدرات عصمت خانوادہ رسول کی بیٹیاں نواسیاں شہید ہو جائیں یا باہر نکلیں، تو یہ مسئلہ آپ سے پوچھا گیا؟ جی یہ پوچھا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خیموں میں بیٹھ کر جلنا نہیں ہے، علیکم بالفرار، یعنی جان بچائیں، نکل جائیں خیمہ گاہ سے۔ وہ ایک داستان ہے عاشور کے دن اور شام غریباں، عصر عاشور، یہ تو ابھی واقعاً جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ان سے پیار رکھتے ہیں، ان کو یہ آگاہ ہیں ان سب سے کہ کس طرح معصومین علیہ السلام، ننھے بچے، وہ تسبیح کے دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، اس طرح عصر عاشور اور شام غریباں کے وقت بکھر گئے۔ لیکن امام علیہ السلام نے یہاں پر سرپرستی فرمائی۔ جب دربار ابن زیاد میں مکہ کوفہ میں جب حاضر ہو گئے
تو ابھی پہلے اس گفتگو میں ہم نے کہا کہ امام علیہ السلام بہت شجاع اور بہت ہی طاقتور اور نڈر ایک شخصیت تھی، لیکن کربلا کے اس محدود وقت میں مصلحت الہی کے خاطر بیمار تھے۔ اب امام کی شجاعت اور امام کی طاقت کا جو اندازہ خود ایک ہی دن کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب امام علیہ السلام اور دوسرے جو اسرات ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جب حاضر ہو گئے، ایک ایک کر کے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ وہ تو مارا گیا کربلا کے میدان میں۔ تو کہا نہیں، وہ میرے بھائی تھے علی اکبر علیہ السلام، علی ابن الحسین، وہ بھی علی ابن الحسین، یہ بھی علی ابن الحسین۔ امام سجاد علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ علی ہے، علی ابن الحسین۔ نہیں، میرے بھائی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے شہید کیا ان کو۔ اب یہ بنو امیہ کا دیکھیں طریقہ انداز دیکھیں، اب اتنا ظلم خود نے کیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ کہ یہ خدا نے کیا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی یہی فرمایا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، یعنی کربلا کے اس منظر کو اب کون کہے گا یا کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، یعنی خوبی اور اچھائی کے بغیر میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول پاک کی قربا اور ذریت سے محبت کرو، مودت کرو۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے، لیکن تم لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ علی ابن حسین کو قتل کرو، ڈرانے لگا۔ یا ابن زیاد اتحددنی بالقتل، امام نے فرمایا اس شجاعت کے ساتھ کہ تو ہمیں قتل سے دمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ تو ان القتل لنا عادہ و کرامتنا من اللہ الشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں قتل ہونا یہ ہماری عادت ہے، اور اس عظیم منصب پر فائز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کرامت اور یہ ہمارے لیے عزت اور وقار ہے۔ یہ تو اب امام علیہ السلام نے اپنا جو جذبہ تھا، اپنی جو طاقت تھی وہ دربار سے ہی شروع کر دیا اور بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کس قدر شجاع۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں حضرت سید امام سجاد علیہ السلام کے فضائل و سیرت، ان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عابدی صاحب۔ جی جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نقوی صاحب، آپ وہ دربار ابن زیاد کا نقشہ پیش فرما رہے تھے کہ ایک شخصیت ایک یا دو دن پہلے جن کے بابا شہید کر دیے گئے ہوں، جن کے چچا شہید کر دیے گئے ہوں، جن کے بھائی 18 بنی ہاشم شہید کر دیے گئے ہوں، انصار شہید کر دیے گئے ہوں، اور جوان مردوں میں سے ایک آپ بچے ہوں، 7 رسول زادیاں ہوں، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اور ایک روایت کے مطابق جو خاندان عصمت کی خواتین تھیں ان کو بھی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس بظاہر قسمہ پرسی کی حالت میں، بظاہر بہت ظلم کی حالت میں، آپ نے دربار یزید میں آپ نے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پہلے دربار ابن زیاد میں جس کا آپ نقشہ کھینچ رہے تھے، اور بعد میں دربار یزید میں جس جرت سے اہل بیت علیہ السلام اور اسلام کی تعلیمات اور اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں آپ نے پیش کیں، یہ تاریخ میں ہمیں، ہم پوری تاریخ پڑھ لیں، ہمیں کوئی اسیروں کا قافلہ اتنا جرت مند اور اتنے یقین کے ساتھ اس ظلم کے نقشے کو کھینچتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ امام علیہ السلام نے جس انداز میں، یعنی امام علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہ السلام بہت ہی فصیح، ان کا کلام بہت ہی بلیغ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کا کلام تفسیر قرآن ہوتا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مختصر وقت میں، اس مختصر عرصے میں ہی جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کو مطلب برملا کر دیا، لوگوں کو آگاہ فرمایا کہ اس کے پس منظر کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور جب
امام علیہ السلام نے بہت ساری مصیبتیں راستے میں کو کربلا سے کوفہ سے شام تک جتنے تقریباً منازل تھے 40 منازل، بہت ساری مصیبتیں امام علیہ السلام نے دیکھی ہیں۔ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے مولا مدینہ جب واپسی ہونے کے بعد کہ آپ کو سب سے زیادہ سختی اور مشکلات اور مصائب کہاں پر دیکھیں، تو مولا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں نے کربلا میں اکبر کا تذکرہ نہیں کیا، اصغر کا تذکرہ نہیں فرمایا، اپنے بابا حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس بے کسی میں اور اس ظلم کے ساتھ امام کو شہید کر دیا گیا، اپنے عم چچا عباس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور سختیاں وہ شام میں نے دیکھی ہیں۔ یعنی جو بندہ مصیبت دیکھتا ہے اور اس کو پھر اپنے مد مقابل ایک ایسا کردار اس مظلومیت کے ساتھ دکھائے، جیسا کہ عابدی صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک عادی معمولی انسان کے لیے بہت سخت ہے کہ اتنے سارے مصائب دیکھے اور پھر بھی آگے سے جرأت اور جذبہ کا مظاہرہ کرے۔ لیکن امام علیہ السلام اگلے انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو پھر امام نے جن کا تذکرہ کیا ان مصیبتوں کا، وہ ہم کچھ وقت کے تقاضے کے مطابق بیان کریں گے۔ لیکن دربار یزید میں جانے کے بعد یزید نے بھی یہی کام کیا جو ابن زیاد کر رہا تھا، ان کو مزید دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کو مزید پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک خطیب، اپنا درباری خطیب کو بلایا اور کہا کہ یہاں پہ بولو، ہاں یہ باغی آ گئے ہیں، یہ خارجی آ گئے ہیں، اب بولو انہوں نے کیوں ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، کس طرح ان کو یہ جملہ کہنے کی نہیں ہے، یعنی ذلیل اور رسوا کر کے ہم نے جو ہے ان کو یہاں تک لایا ہے۔ خطیب نے شروع کر دیا، یعنی بنو امیہ کے فضائل، یزید کے فضائل بیان کرنا شروع کیا، تو امام سجاد علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ کیا مجھے بھی اجازت دو گے کہ میں بھی ان لکڑیوں پر چڑھوں؟ وہ تھا ممبر، ہاں لیکن ممبر رسول کا ہوتا ہے، اولاد رسول کا ہوتا ہے۔ تو یزید نے نہیں مانا، یزید کے جو کارندے تھے نہیں مانا، لیکن بعض نے کہا کہ ابھی یہ نحیف جوان کیا کچھ بولے گا، یہ اس کے ہاتھ جو ہے زنجیروں میں بند ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، اب جو کیا بولے گا، کیا دفاع کرے گا، یا کیا یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا، بولنے دیں ان کو۔ تو امام علیہ السلام چڑھ گئے اس ممبر پر، چڑھ کے اب امام علیہ السلام نے خطبے کا آغاز کر دیا۔ فصعد المنبر، ممبر پر چڑھ گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی، پھر ایسا مؤثر خطبہ دیا یہاں پر، ثم خطب خطبۃ وابکى منها العیون، یہاں پر لوگ جتنے بھی اس دربار میں اہل بیت کے خلاف جشن منانے کے لیے جو آئے تھے، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور دل لرز اٹھے سب کے۔ ایھا الناس، امام علیہ السلام نے ابھی یزید کو چھوڑ دیا، لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، ہمیں کچھ عظیم نعمتیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور 7 خصوصیات کے ذریعے سے ہمیں دوسروں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ ہمیں علم، سخاوت، فصاحت، شجاعت، اہل ایمان کے دلوں میں محبت عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وفضلنا، اور ہمیں فضیلت دی گئی ہے بأن من النبی المختار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہمارے ہیں، ہم ہی میں امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ومن الصدیق، صدیق اکبر امیر المومنین علیہ السلام ہم میں سے ہیں، ومن الطیار، جعفر طیار یعنی ہمارے خاندان میں سے ہیں یا بنو امیہ کے خاندان میں، ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ تعالیٰ کا شیر اور رسول کا شیر ہم میں سے ہیں۔ ومنا سیدۃ نساء العالمین، فاطمۃ البتول زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ ہمارے خاندان کے ہیں۔ ومنا صبطہ هذه الامہ وسیدہ شباب اہل الجنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ،
اور بہشت کے سرداروں میں سے ایک سردار کو کربلا معلیٰ میں جو قتل کیا، شہید کیا، وہ ہم میں سے وہ ہم میں سے، واہ سبحان اللہ. یہ فضائل اور یہ خطبہ تو بالکل ایک دریا کے روانی کی طرح آگے بڑھتا ہے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سید امام سجاد علیہ السلام کے فضائل، ان کی سیرت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابدی صاحب، مہمانوں کا تعارف بھی ایک دفعہ کروا دیجیے. جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نقوی صاحب ہمارے ملک کے نامور عالم دین اور خطیب ہیں. جناب مولانا کامران الطاف کلیامی صاحب، آپ بھی ایک نامور عالم اور ایک روحانی سلسلے سے وابستہ ہیں. اور فہر عباس صاحب، آپ نے دیکھ لیا کتنا خوبصورت کلام کتنے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. جناب مولانا کامران الطاف کلیامی صاحب، جناب ڈاکٹر اعجاز نقوی صاحب دربار یزید میں جو بے مثال خطبہ دیا حضرت سید سجاد نے، اس کا ذکر کر رہے تھے. اور آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 6 صفات عطا فرمائیں، اور کیا خوبصورت صفات. ان 6 صفات کو اگر پھیلائیں تو یہ ہزاروں بنتی ہیں. اور پھر اپنا فخر بیان کر رہے تھے. یزید ابن زیاد، عمر بن سعد، یزیدی لشکر، بنی امیہ، یہ سب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین سے پھر گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ باغی ہیں. وہاں حضرت سید سجاد ممبر پر جا کر، جس کو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ان لکڑیوں پہ کیا بلند ہو جاؤں. یہ بتا رہے ہیں کہ ممبر جو ہے وہ صاحب ممبر سے ہوتا ہے، خود ممبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہاں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے خانوادے سے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے خانوادے سے ہیں، حضرت جعفر طیار ہمارے خانوادے سے ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہمارے خانوادے سے ہیں، سرداران جوانان جنت ہمارے خاندان سے ہے. اس جگہ پہ فضیلت بیان کر کے پھر کربلا کی تبلیغ کرنا، یہ کمال تھا. جس طرح یہ ممبر رسول کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پر یہ چیز ایڈ کروں گا، چونکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ پوتے ہیں حضرت مولا کائنات کے، آپ شہزادے ہیں حضرت سیدہ پاک کے. آپ کی جتنی بھی فضیلتوں کو دیکھا جائے، آپ کو جس چیز سے بھی دیکھا جائے، آپ بے مثل اور بے مثال ہیں. سبحان اللہ. ممبر رسول کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی، ایک دفعہ حضرت مولا کائنات ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا. ایک واعظ کرنے والا واعظ لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تو آپ نے تھوڑے سے کان لگائے سنا. آپ غصے کے ساتھ اندر چلے گئے، جا کے آپ نے غصے سے فرمایا کہ آپ ہمارے ممبر سے اتر جائیں. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ کہا کہ ممبر رسول سے اتر جائیں، آپ نے فرمایا ہمارے ممبر سے اتر جائیں. تو پتہ چلا یہ ممبر جو ہے ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کی آل کا ممبر ہے. تو آپ نے فرمایا ہمارے ممبر سے اتر جاؤ. وہ شخص اترا. آپ نے فرمایا اس ممبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور آگ لگا کے اسے جلا دو. وہ شخص حیران ہوا جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مولا کائنات آپ مجھے یہ فرمائیں کہ آپ اتنا غصہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، آپ اس ممبر کو جلائیں، مجھے سزا دیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ غور کریں، کتنی پیاری بات ہے. حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اس بندے کو ہمارے ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے جو قرآن پاک کے شان نزول کو نہ جانتا ہو، جو ناسخ اور منسوخ کو نہ جانتا ہو. تو حضرت امام زین العابدین چونکہ حضرت مولا کائنات کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، تو آپ نے تو ہمیشہ ہی ممبر پر بیٹھنے کا حق ادا کیا ہے. وہ چاہے کربلا معلیٰ ہو، وہ چاہے شام ہو یا مدینہ منورہ ہو. آج بھی دیکھیں حضرت امام زین العابدین نے اس قدر دین کی تبلیغ فرمائی ہے کہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ یہ آواز مٹ گئی ہے، اب صرف ہمارے ہی فضائل بیان کیے جائیں گے. ایک شخص حضرت سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ گورنر کے پاس میری کچھ رقم ہے تو وہ مجھے نہیں دے رہا، وہ ظالم ہے. تو حالانکہ سارے حالات تو ساری دنیا کے سامنے تھے، وہ شخص بھی جانتا تھا کہ ان کے حکومت کے ساتھ کیسے معاملات ہیں. حضرت امام زین العابدین غصے میں آئے. آپ نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ گورنر کے پاس چلے گئے. جا کے آپ نے غصہ کیا اور غصے سے کہا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں میں گورنر ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو گورنر ہے، لیکن میں ابن حسین ہوں.
ٹھیک ہے. تو آپ کے وہ گرجدار الفاظ، وہ آپ کے بولنے کا لہجہ، گورنر نے اسی وقت وہ رقم اٹھائی اور کہا کہ میں اس بندے کے حوالے کر دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنے پیٹ کے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنی کرسی کے لیے نہیں لڑتے، ہم اپنے جاہ و جلال کے لیے نہیں لڑتے. ہم تو دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلتیں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ ہمارا پیغام، ہماری تبلیغ، ہمارا فیضان قیامت تک لیے لوگوں تک منتقل ہوتا رہے. سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نگری صاحب، آپ وہ خطبہ میں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اپنے فضائل بیان کیے، اور کیا کمال کے فضائل تھے. ظاہر ہے کسی اور خانوادے میں تو کسی ایک خاندان میں وہ فضائل ہیں ہی نہیں، اور کس روانی سے آپ دربار میں وہ بیان فرما رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے ابتدائی تمہید اس طرح باندھنے کے بعد پھر اگلے مرحلے میں فرمایا کہ فمن عرفنی فقط عرفنی، یعنی آپ لوگوں میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا حسب اور نسب بتا دیتا ہوں اس کو. انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا. مولانا نے فرمایا کہ میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں. سبحان اللہ. یعنی اگر مکہ کے حقیقی وارث ہے کوئی، اگر مینا کا حقیقی کوئی وارث ہے تو وہ علی ابن الحسین ہے، جس کو آپ لوگوں نے گرفتار کر کے یہاں لایا ہے. انا ابن مکہ و مینا و انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الزکوٰۃ باطراف الردا. میں اس ہستی کا فرزند ہوں جو اپنے دوش پر چادر کے کناروں میں زکوٰۃ اٹھا کر مستحقین کو پہنچانے کے لیے چلے جاتے تھے. وَأَنَا ابْنُ خَيْرُ مَنْ اعْتَذَرَ وَارْتَدَى، اور میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے لباس پہنا اور چادر اوڑھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں اس بہترین شخصیت کا فرزند ہوں جس نے کبھی جوتا پہنا اور کبھی تواضع کے ساتھ ننگے پاؤں چلا. میں اس افضل انسان کا فرزند ہوں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی. میں اس برگزیدہ ہستی کا فرزند ہوں جس نے حج ادا کیا اور لبیک کی صدا بلند کی. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس عظیم رسول کا فرزند ہوں جنہیں براق پر سوار کر کے سیر کرا دیا گیا. میں اس ہستی کا فرزند ہوں جنہیں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک شب معراج لے جایا گیا. پس پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو یہ عظیم سیر کرائے. فسبحان من اسرا، یہ آیت شریف میں عربی عبارت نہیں پڑھتا تاکہ وقت زیادہ نہ لگے. مولا نے فرمایا کہ میں اس رسول کا فرزند ہوں جنہیں جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے. میں اس برگزیدہ نبی کا فرزند ہوں جو مقام قرب الہی تک پہنچے، یہاں تک کہ وہ اپنے پروردگار سے 2 کمانوں کے فاصلے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس نے آسمانوں کے فرشتوں کی امامت فرمائی. میں اس رسول کا فرزند ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی جیسی وحی نازل کرنی چاہیے. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی ابن مرتضیٰ کا فرزند ہوں. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جس نے باطل کے علمبرداروں کے غرور کو اس طرح خاک میں ملایا کہ وہ بالآخر لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے. میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس نے رسول خدا کے حضور 2 تلواروں سے جہاد کیا، 2 نیزوں سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، 2 ہجرتوں میں شریک ہوئے، 2 بیعتوں کی سعادت حاصل کی. یہ مولا علی کے پہلے رسول اللہ کے فضائل بیان ہوئے اور اب مولا علی کے فضائل. واہ واہ. دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، بدر اور حنین کے معرکوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کفر نہیں کیا. انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین. میں صالح مومنوں کے پیشوا، انبیاء کے وارث، ملحدوں کو مغلوب کرنے والے، مسلمانوں کے سردار، مجاہدوں کے نور،
عبادت گزاروں کی زینت. امام سجاد علیہ السلام کا ایک لقب زین العابدین ہے. میں زین العابدین ہوں، گریہ کرنے والوں کے تاج. یقیناً جس نے کربلا کا یہ ماحول اور یہ مصیبتیں دیکھی ہیں تو اپنے آپ کو تاج البکائین فرما رہے ہیں کہ گریہ کرنے والوں کے تاج، صبر کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر صابر، اور آل یاسین میں سب سے افضل قیام کرنے والے کا میں فرزند ہوں. انا ابن المؤید بجبرائیل، میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جس کی تائید جبرائیل امین کرتے تھے، جس کی نصرت میکائیل کے ذریعے سے ہوتی تھی، جس نے مسلمانوں کے حرم اور حرمت کا دفاع کیا. ناکسین، بیعت توڑنے والے، قاسطین، وہ ظالم اور مارقین، دین سے نکلنے والے سے جنگ کی، میں انہی کا فرزند ہوں. اور اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا. یعنی گویا بنی امیہ کے دربار میں مولا علی کی کس روانی سے، میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا ذاکر بھی عام فیوریبل حالات میں، جب بالکل ساری فیسلٹیز موجود ہوں، مائک موجود ہو، بہترین فضا ہو، وہ بھی شاید مولا علی کے اس طرح شاید نہیں بلکہ یقیناً فضائل بیان نہیں کر پائے گا جیسے امام زین العابدین دربار میں. جتنا عرصہ یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف یہی منبر استعمال ہوا تھا، امام نے کچھ لمحوں میں ان سب کو تہس نہس کر دیا اور فرمایا انا ابن فاطمۃ الزہرا، جو سیدت نساء العالمین ہیں. فرما رہے ہیں کہ میں انہی کا فرزند ہوں. انا ابن سیدت النساء، انا ابن بضعۃ الرسول، میں رسول پاک کے بضعہ جگر گوشے رسول کا میں فرزند ہوں. جب امام علیہ السلام اس انداز میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جب بولنے لگے، لوگ رونے لگے. آیات کا تذکرہ کیا امام علیہ السلام نے. آیت تطہیر ہمارے بارے میں ہے یا تمہارے بارے میں؟ آئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تمہارے خاندان کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں. امام علیہ السلام یہ کی بات دیگر آیات کو اس انداز میں بیان فرما رہے تھے. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں یا یہ کوئی حقیقت ہے. یہاں پر پھر یزید نے حکم دیا مؤذن کو کہ اذان دے تاکہ امام کے اس شجاعت کے ساتھ جو خطبہ بیان ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. پھر جب یہ خطبہ جاری تھا اس کے کوئی ختم ہونے کے آثار نہیں تھے. جی، جب یزید نے کہا کہ اذان دیجئے، اذان کے وقت کیا ماحول ہو گیا؟ آغا صاحب یہ آپ سے بعد میں پوچھیں گے. آج 25 محرم ذکر ہو رہا ہے ایک بہت ہی معزز شخصیت کا، حضرت سید امام سجاد علیہ السلام کے، ان کے فضائل، ان کی سیرت پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی عابد شاہ. جی، وہ احوال اذان جو دربار میں اذان کا ایک منظر حضرت سید سجاد علیہ السلام کے سامنے دربار یزید میں اذان جب ہوئی اور اس کا پس منظر مولانا صاحب نے بیان کیا، اور اب اذان کا احوال بیان فرما رہے ہیں. جب اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر جب مؤذن نے اس منارے سے جب بلند کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے عظیم ذات کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر، کہ جس کی عظمت کا نہ تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور نہ حواس اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کی تعریف جب پوچھا گیا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب اس سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا معنی اس مؤذن نے جو اذان دی ہے اس سے ہٹ کر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے. کس سے بڑا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو راوی نے کہا سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا کس سے بڑا؟ مطلب پہاڑوں سے بڑا، دریا سے، سمندروں سے، ہر چیز سے بڑا، دنیا سے. یعنی تو نے امام اللہ تعالیٰ کو یعنی ان کے ساتھ موازنہ کیا، پھر کہا ان سب سے بڑا ہے. یہ غلط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پھر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر من ان یوصف، یعنی اللہ یعنی تعریف سے بھی بالاتر ہے. یعنی تعریفوں میں احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو. مولا نے یہاں پر فرمایا کہ یعنی آپ نے ایک ایسی ذات کا تذکرہ کیا کہ جس کو جو ہے حواس احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پھر مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے.
امام نے فرمایا شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عظمی، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو نے جو کہا میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون، میرا مغز اور میری ہڈیاں سب اس توحید کی گواہی دیتی ہیں۔ آگے بڑھ کر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام علیہ السلام نے فوراً یہاں پر یزید کو ٹوک دیا، کہا کہ اے یزید، آپ کے اس دربار کے مینارے سے جس محمد کا تذکرہ ہوا، نام بلند ہوا، اب تو سچ بتا کہ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ واہ، سبحان اللہ۔ فبہت الذی کفر، یزید لاجواب ہو گیا یہاں پہ۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تو نے کہا کہ یہ میرا ہے تو یہ تو تم جھوٹا ہو گیا، اگر میرا نانا ہے تو پھر ہمارے ساتھ، ہم خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ امام علیہ السلام نے جب اس طرح دفاع فرمایا تو لوگ رونے لگے، توبہ کرنے لگے۔ ایک شخص آیا امام کے حضور، کہا کہ ابن رسول اللہ، واقعاً آپ نے جو فرمایا کہ اہل بیت اطہار ہم ہیں، یعنی یہ حقیقت ہے؟ کہاں بالکل یہی صحیح ہے، اب میں توبہ کروں تو کیا میرا توبہ قبول ہوگا؟ امام نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہاں پر توبہ کیا اس شخص نے اور لوگوں نے توبہ کیا، تو یہ جو ماحول تھا بالکل یزید کے خلاف چلا گیا، رونے لگے، ماتم قائم برپا ہو گیا وہاں پر۔ اسی لیے کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے تاریخ میں، حضرت زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ماتم کا قیام انہوں نے کیا ہے، سب سے پہلے بنا انہوں نے رکھی۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا کامران الطاف کلیامی صاحب، ابھی جو جناب مولانا ڈاکٹر اعجاز نگری صاحب نے ایک سوال امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان کیا، یہ سوال صرف یزید سے نہیں تھا، یہ سوال ہم سے بھی ہے، یہ سوال آئندہ آنے والی تمام انسانیت سے بھی ہے کہ دربار یزید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جا رہا ہے تو وہ کس کے نانا ہے؟ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، گزر گیا، اور آج بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے پتہ نہیں حکم دیا نہیں دیا، یہ خود خطبہ بتا رہا ہے، خود امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یزید تو نے ہمارے ساتھ اور خانوادہ رسول کے ساتھ کیا کیا۔ تو گویا ہم صرف یہ خطبہ پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم تاریخ کی ایک کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا سوال جو اس وقت دربار میں تھا وہ آج ہم سے بھی ہے کہ ایک طرف یزید ہے، ایک طرف بنی امیہ ہے، دوسری طرف خانوادہ رسول ہے، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فرمائیے۔ یہ بات اگر دیکھی جائے تو اس سے پہلے آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے مسجد تعمیر کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس مسجد میں تشریف لائیں، آپ قدم رنجا ہوں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ وجہ کیا ہے؟ عام فہم اس کا جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ مسجد ہی قبول نہیں ہے جس مسجد میں بیٹھ کر لوگ رسول اللہ کا یا رسول اللہ کی آل کا گلہ شکوہ کریں۔ ہمیں تو وہ مسجد قبول ہے جو رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل کی محبت میں بنائی جائے۔ اسی طرح بے شک اذان، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہترین تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے، بے شک اذان تو دربار یزید میں ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے وہی اذان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اذان دینے والا بھی رسول اللہ کا غلام ہو اور آل رسول کا غلام ہو، اور اذان سننے والے بھی حضور اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے غلام ہو۔ اب دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین نے اس خود سوال کا جواب کتنا بہترین دیا کہ آپ جب کربلا معلیٰ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ وہ گھر اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے کہ آج بھی میں نے بھی اس گھر کی زیارت کی ہے مدینہ منورہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سعودی عربیہ کی بڑی بڑی مشینری آئی اس گھر کو گرانے کے لیے، لیکن آج تک اس کے در و دیوار نہیں گر سکے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کو اس گھر سے بھی پیار ہے جس میں رسول اللہ کی آل کے فرد رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چاہے مسجد ہے، وہ چاہے ممبر ہے، وہ چاہے کوئی گھر ہے، وہ بستی ہے، وہ شہر ہے، اللہ تعالیٰ کو
تو اسی جگہ سے محبت ہے جہاں پر رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین دیکھیں جس طرح شروع میں یہ بات کہی گئی کہ آپ کا نام تو علی بن حسین ہے اور ایک روایت میں علی اوسط ہے، لیکن امام زین العابدین لقب جو ہے فقط کائنات میں امام سجاد کو ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود، اتنی آزمائشیں آنے کے باوجود آپ نے صبر کو نہ چھوڑا. ایک ایسا مقام آیا کہ آپ کو جب زین العابدین کہا گیا تو آپ نے فرمایا یہ لقب مجھے کس لیے کہا گیا کہ آپ نے یہاں راستے میں بھی آتے ہوئے کوئی نماز نہ چھوڑی. تو آپ نے فرمایا اگر یہ لقب مجھے دینا چاہتے ہو تو اس سے بہتر سیدہ زینب ہے، یہ لقب ان کو دیا جائے، اس لیے کہ سارے راستے میں میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ زینب نے تو تہجد کی نماز تک بھی نہ چھوڑی. آج امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کی عبادت کو دیکھیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کی سخاوت کو دیکھیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے علم کو دیکھیں. جب یہ ساری باتیں دیکھیں تو پھر نتیجہ اسی جگہ پر آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو محترم میں گزارش آپ سے یہ کروں گا، زندگی میری زندگی کے 42-43 سال ہو گئے، میں جب بھی یہ آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے علماء اس آیہ مبارکہ پر بیان کرتے رہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو جس جہت سے بھی دیکھیں گے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ میں رہنا، آپ کا مدینہ منورہ میں رہنا، حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے اصحاب، یہ ساری چیزوں کے دیکھیں تو پھر یہی بندہ رزلٹ نکالتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین ہے. بے شک حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت بی بی زینب کا ذکر کیا. مولانا صاحب نے فارس سے کہوں گا کوئی ایسا کلام جو خراج تحسین ہو حضرت سید سجاد علیہ السلام کو بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو. سچ سویرا آج ذکر جاری و ساری ہے حضرت سید امام سجاد علیہ السلام کا. عبدی صاحب آخری سیگمنٹ ہے ہمارا. جی حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو دیگر کارنامے اور پہلو ہیں اس کے متعلق میں نے وقفے سے قبل سوال کیا تھا. امام علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دقت کے ساتھ جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو امام علیہ السلام کی فردی زندگی، انفرادی زندگی اپنے رب کے ساتھ اور اپنے جاننے والے افراد کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ امام کا جو رویہ اور برتاؤ تھا، کچھ معاشرتی زندگی ہے امام علیہ السلام کی اور کچھ سیاسی زندگی ہے جس میں مطلب دینی تبلیغات وغیرہ اور مکتب عاشورہ کو زندہ رکھنا، ہر وقت اس کا تذکرہ کرنا. اور ایک امام علیہ السلام کے تصنیفات کا ہے، اس کے بارے میں امام علیہ السلام کی ایک کتاب لے کر آیا ہوں، اس پر بھی میں کچھ گفتگو کروں گا. اور امام علیہ السلام کی معاشرے کے افراد کی تربیت، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. امام علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، امام علیہ السلام تشریف فرما تھے، امام کے رشتہ داروں میں سے کوئی فرد آ کے امام کو مطلب برا بلا کہنے لگا، جسارت کی، بے ادبی کی، برے القاب سے امام کو یاد کیا. امام علیہ السلام خاموش رہے. امام کے جو ساتھی تھے، شاگرد اور اصحاب تھے، وہ بھی دیکھتے رہے. جب وہ بندہ چلا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سنی ہے اس کی باتیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ جی ہم نے سنی ہے. تو کہ آئیں اب میرا جواب سنیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہ رہا ہوں. سب نے کہا کہ امام بہتر نہیں تھا پہلے اسی وقت ہی بدلہ لے لیتے، جواب دے دیتے. بعض نے کہا ٹھیک ہے اب امام جواب دینے لگتے ہیں تو ہم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. اس بندے خدا کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. امام نے پوچھا فلانی ہے موجود؟ جی ہے. کہیں کہ علی ابن الحسین آیا ہے. جب علی ابن الحسین کی آواز اندر پہنچ گئی تو ان کا ہاں اب تو وہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور پس میں بھی جو ہے بدلہ لینے کے لیے تیاری کے ساتھ چلا جاؤں اپنے دفاع کے لیے. اندر سے وہ بندے خدا جو امام کی خدمت میں شان میں جسارت کر رہا تھا، وہ اپنی تیاری کے ساتھ امام کے ساتھ لڑنے کے لیے یا دفاع کرنے کے لیے آ گئے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی کیا گفتگو ہے؟ امام نے فرمایا کہ آپ نے جن القاب سے مجھے یاد کیا، اگر وہ القاب اور وہ برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں تو میں اللہ سے
یہی درخواست کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دے. اگر وہ میرے اندر نہیں ہے لیکن تو نے تہمت لگائی ہے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. تو یہ جو امام کا دشمن تھا وہ دوست میں تبدیل ہو گیا. امام کے ہاتھوں کو، امام کے چہروں کو بوسہ لیا اور اس نے توبہ کیا اور امام سے بھی معذرت کی. یہ امام علیہ السلام کے تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام بھی جب اس جنگ میں عمر ابن عبدود کو 2 نیم کر دیا اور جب اس کا سر قلم کرنے کے لیے امام نزدیک تشریف لے گئے تو اس نے بے ادبی کی، نیچے سے لعاب دہن امام کی طرف پھینکا. امام کو غصہ آیا لیکن امام نے اس کا سر قلم نہیں کیا، کچھ قدم وہاں پہ لگائے اور تھوڑی دیر کے بعد جا کے اس کا سر قلم کر دیا. اس کا منحوس سر لے کر سپاہ اسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کام کیا؟ تو امام نے فرمایا اس نے جو جسارت کی تھی اس وقت مجھے غصہ آیا تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں غصے بردار ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے یہ کام کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے یہ کام کیا. امام زین العابدین علیہ السلام بھی اگر غصے میں آ کر وہاں کچھ بول لیتے تو ہو سکتا ہے اس تربیت کے بدلے بلکہ ایک بے تربیتی اور ایک محاذرائی وہاں پر ہو جاتی. امام علیہ السلام وہی اخلاق رسول، یہ اخلاق رسول ہیں قبلہ جو مولا علی اور امام حسن اور امام حسین سے آگے بڑھتے ہوئے پہنچتے ہیں، کوئی شک نہیں. اور ایک اور اسپیکٹ جو صحیفہ کاملہ دعاؤں یہ صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ ہے امام علیہ السلام کے تصنیفات میں سے. اس کا نام صحیفہ کاملہ بھی ہے، صحیفہ سجادیہ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب ہے. صحیفہ سجادیہ کا بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا اردو میں ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ نے کیا ہے ترجمہ، اور اس میں حواشی بھی ہیں. اس میں تقریباً 54 دعائیں ہیں. اس کتاب کی اہمیت اور ارزش امام زین العابدین علیہ السلام کی بیان کردہ یہ کی ہوئی 54 دعائیں ہیں. اس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، نہج البلاغہ اخ القرآن، قرآن کا بھائی اور یہ قرآن کی بہن سے یاد کیا. یہ قرآن مجید، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ تربیت کے حوالے سے اور انسان کی یعنی آپ کو کیونکہ اجازت نہیں تھی اس وقت، شکنجہ بنی امیہ کا بہت سخت تھا، معارف دینی بیان نہیں ہو سکتے تھے، تو دعا کے انداز دعا کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے نبی کے ساتھ تعلق، خلیفہ الہی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، معاشرے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے. 54 دعائیں ہیں اور ان 54 دعاؤں میں اگر اب ٹائم ہے تو میں فہرست ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ پڑھ لیجئے، کچھ ٹائم ہے، پھر آخری پیغام ہم مولانا صاحب سے بھی لیں گے. یہاں پر 54 دعائیں ہیں. البتہ صحیفہ کاملہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، 7ویں صحیفے تک آج کل محققین نے تحقیق کر کے اس کے جو مفقود ہو گئے تھے مختلف لائبریریوں میں دنیا کے تھی ان کو بھی اکٹھا کر کے یعنی ایک بہت ضخیم کتاب کی شکل میں بنائی ہے. 54 سے بھی زیادہ دعائیں ہیں. اچھا، اس میں التحمید للہ عز وجل، امام علیہ السلام نے خداوند متعال کی ستائش کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا طریقہ، حاملان عرش اور مقرب فرشتوں پر درود اور سلام بھیجنا، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والے کے حق میں دعا کی ہے. امام نے اپنے اور خاص دوستوں کے لیے دعائیں کی ہے. دعائے صبح و شام، یعنی انسان ڈیلی اس صحیفہ سے استفادہ کر سکتا ہے. مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا، خواستگاری پناہ کے سلسلے کی دعا، طلب مغفرت کے سلسلے میں دعا، طلب پناہ کے سلسلے میں دعا، انجام بخیر ہونے کی دعا، اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں امام علیہ السلام کی دعا، داد خواہی کی بابت دعا ہے، مرض کے دفع کی دعا اور عذر و عفو تقصیر کے سلسلے میں دعا، شر شیطان کے دفع کی دعا، دفع بلیات کے سلسلے میں دعا، طلب باران کی دعا، پاکیزہ اخلاق سے آراستگی کی دعا، رنج و اندوہ کے موقع کی دعا، شدت و سختی کے وقت کی دعا، طلب عافیت کی دعا، والدین کے حق میں دعا، اولاد کے حق میں دعا، دوستوں اور ہمسائے کے حق میں دعا، حدود مملکت کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا.
یعنی افواج کے لیے دعا جو ملک کے حصار کو مضبوطی سے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری کا سلسلہ کس طرح ہم اپنے رب سے رابطہ قائم کریں. تنگی رزق کے موقع پر پڑھنے کی دعا، ادائے قرض کی دعا، دعائے توبہ، نماز شب کے بعد کی دعا، دعائے استخارہ، گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا، رضا الہی پر خوش رہنے کی دعا، شکر کے سلسلے میں دعا. اچھا، یعنی جو آغا صاحب آپ یہ جو فہرست پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں ہے. اور ان دعاؤں میں جو معارف ہیں، جس طریقے سے اللہ سے رابطہ کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، وہاں بہت سارے علمی معارف بھی آپ نے بیان کیے. اور یہ وہی علمی معارف ہیں جو آگے جا کر امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت میں ایک پوری یونیورسٹی بن گئی اور 4000 طلبہ. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، 1 منٹ آپ لے لیجئے، پھر 1-2 منٹ مولانا صاحب، اور پھر آخر میں کلام. جی. تو اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی ایک اور کتاب ہے رسالۃ الحقوق. جی. تقریباً 50-51 حقوق ہیں. اس میں انسان کے ہر عضو کے حق کا تذکرہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ معاشرے کے افراد، مؤذن، مسجد، امام جماعت، استاد، ہمسایہ، سب کا، ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص نسل جدید، نیو جنریشن جو ان معارف اور تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے، ان کو ان کتابوں سے، بلکہ جو آپ فرما رہے ہیں آج کل جو بڑا چرچہ ہے ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق، تو 1400 سال پہلے تقریباً امام زین العابدین علیہ السلام نے وہی رسول اللہ اور قرآن کی تعلیمات سے ایک ایسی کتاب آپ نے تالیف کی کہ جس میں تمام کے حقوق بہترین انداز میں بیان فرما دیے گئے ہیں. ہمارے پاس 1-2 منٹ آپ کے لیے مولانا صاحب اس پروگرام کے اختتامی پیغام آپ دیجیے. آج رات جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا وہ ہے مسند امام زید. جس طرح ابھی ہم نے یہ ساری باتیں سنی، تو اس کی فہرست بھی جب دیکھے تو فہرست دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو کس قدر علم عطا فرمایا ہے. اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک تو یہ کہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو حضور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہ چونکہ ٹائم مختصر ہے، ایک شخص حاضر ہوا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا تیرے مقدر میں اولاد نہیں. تو حضرت امام حسین آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نانا اگر اس کے مقدر میں اولاد ہوتی تو یہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ یہ آیا ہی تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا فرمائے، اللہ اسے اولاد عطا کرے. تو تمام دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں پر مرضی مانگے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. لیکن حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ اور حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ وہ ہے کہ آج بھی وہاں پر جنت البقیع میں جا کر جو دعا مانگی جائے بندے کی رد ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. خوبصورت پیغام دونوں علماء کرام نے. حضرت سید سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شخصیت کے جتنے بھی پہلو ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں، آج عالم اسلام جس سچویشن میں ہے، بہت آسانی سے دین و دنیا دونوں میں کامیابی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے. آپ کی تعلیمات میں دعائیں بھی ہے، جہاد بھی ہے، مسائی جلیلہ بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، بہترین تربیت اور اخلاق کیسے اپنائیں، وہ سب کچھ موجود ہے، کیونکہ آپ اسلام کی ایک مکمل شخصیت. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. بہت شکریہ مہمانوں کا، عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بلائیں گے. جی انشاءاللہ ضرور. ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.